Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Danish Public High School, Faksu, and our first podcast, Conversations That Count, where we dive and explore into the thoughts, dreams, and experiences of young minds shaping the future. Today, we have a special guest with us, a student of our school. Let's have a conversation with her filled with insights, intellect, and a glimpse into the life of a student in today's world. Let's welcome her. First of all, please introduce yourself to the audience. Hi, Bisma Anjum. I am 15 years old. I am from Shopyard. I am a student of class 10. Okay, so with us today, Bisma Anjum from class 10. Okay, Bisma. तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एज यू आर इन क्लास 10th नाउ, सो एक साल पहले आप क्लास 8 में थे या उससे पीछे क्लासेस 7, 6. सो दीज आर टू फेजेस, मिडल फेज एंड हाई स्कूलिंग फेज. तो did you find any difference between these two phases when you were in middle phase like up to class 8 and when you came in high schooling like last year you were in 9th class? So did you find any difference between these two phases? कोई फर्क लगा आपको? Yes, sir. जैसे कि हम क्लास 8 में थे पहले हमें उतना बर्डन नहीं होता था, बट एज वी मूव टू हायर क्लासेस हमें बर्डन जो है बहुत बढ़ जाता है, बुक्स का, पढ़ाई का वगैरह. और हमें चाहिए कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें. जैसे कि हम हायर क्लासेस में आए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि हम नीचे एग्ज़ाम हॉल में अगर हम जहाँ पर भी हमारे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं हमें उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. उससे जो है हमारे ब्रेन जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है. उसकी वजह से हमने जो याद किया होता है, तैयार किया होता है, वो भी भूल सकता है. ओके बिस्मा, सो जैसा कि आपने पहले पॉइंट किया कि एक बर्डन होता है, मतलब क्लास अप टू क्लास 8 यू डोंट फील such burden, such heavy burden of books, syllabus वगैरह, ठीक है. But when you come in the high schooling phase like in class 9th and 10th, suddenly you feel overburdened with books, syllabuses वगैरह. तो क्या आपको लगता है कि उसको टैकल करना ज़्यादा मुश्किल होता है? यस सर, ऑब्वियसली हमारा ब्रेन जो है वो बहुत पहले तो हमें उतना स्ट्रेस नहीं होता है, बट जो हमारा ब्रेन है आहिस्ता आहिस्ता से एनहेंस होने लगता है पढ़ाई पर, और हमारा ब्रेन जो अडेप्ट हो जाता है. इसकी वजह से हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और हमें चाहिए कि हम उतना पढ़ाई पे फोकस करें ताकि हम जो है नीचे एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से तैयारी करके जाए और वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें. सो बिस्मा असल में कहना ये चाहती हैं कि बिला शक अगर बर्डन बढ़ भी जाता है, अगर सिलेबस बुक्स आपको बड़ी लगती भी हैं, आपको ज़्यादा बर्डन फील होता है, बट आपका दिमाग जो है, योर ब्रेन जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है. आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ एनहांस होती जाती हैं, उनकी सलाहियत, आपके ब्रेन की सलाहियत जो है बढ़ती जाती है और आप आहिस्ता आहिस्ता उन सब चीज़ों में ढल जाते हो. यू स्टार्ट अडेप्टिंग इन एनी सिचुएशन, आप उसमें अडेप्ट करने लग जाते हो अगर आप मेहनत करो तो. हाँ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप एक जगह बैठ के कहोगे कि बहुत बर्डन है, तो बेशक ऑब्वियसली फिर आपको बर्डन फील ज़्यादा होगा. सो बिस्मा, आई वुड लाइक टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आपसे पढ़ाई से हट के थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा. जैसा कि आपको पता है आजकल रमज़ान चल रहा है, इट्स द मंथ ऑफ फास्टिंग. आर यू फास्टिंग टुडे? ओके, यू आर फास्टिंग. सो मैं आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ रमज़ान, इज़ फास्टिंग? आप जानते हो फास्टिंग क्या है? आपसे जानना चाहेंगे. इट इज़ अ पायस मंथ ऑफ रमज़ान. ये जो है बहुत ही बाबरकत महीना होता है जो पूरे 12 महीनों में सिर्फ एक बार होता है. और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून. ए ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ है और जैसे तुमसे पहले वालों पे रोज़े फ़र्ज़ है ताकि तुम तकवा हासिल कर सको. ओके, सो यू सेड कि
یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تقوی. کیا وٹ از تقوی؟ آپ جانتے ہو تقوی کیا ہے؟ مطلب واٹ اکارڈنگ ٹو یو از دا ڈیفینیشن آف تقوی؟ تقوی کے معنی ہیں، اصل میں تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بری چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اچھی چیزوں کو اپنانا چاہیے. جو کام ہمیں اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہی ہمیں کرنی چاہیے، اور جن سے پرہیز کرنے کو کہا ہے ان سے ہمیں پرہیزگاری کرنی چاہیے. اور میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں ٹو سبمٹ آور ول ٹو دا ول آف گاڈ. اور دنیا میں وہی شخص عزت والا ہے جو متقی ہے. تقوی والا انسان، تقوی والا شخص. اوکے، تو بسما کتنا، دیکھو ہمارے پاس 12 مہینے ہیں ایک سال میں، تو 12 مہینوں میں ایک منتھ یہ رمضان ہوتا ہے. اس میں کچھ الگ سی فضا ہوتی ہے، الگ سا ایک فیل ہوتا ہے جو ہمیں باقی منتھس میں نہیں ملتا ہے. کہ ہم جو رمضان میں ہوتے ہیں ہمیں کھانے پینے میں بھی مزہ آتا ہے نا، تو اتنا مزہ ہمیں باقی مہینوں میں نہیں آتا ہے جتنا ہمیں. اور جب یہ رمضان نکلنے پہ آتا ہے، اب اینڈ پہ ہوتا ہے، ختم ہونے پہ آتا ہے، جیسے کہ اب جو ہے 1-2 دن ہی بچے ہیں، تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ بڑا اندر سے دکھ سا محسوس ہوتا ہے. تو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہو گے؟ کچھ کیا فیل کرتے ہو آپ رمضان کے بارے میں؟ دیکھو سر، کتنی اچھی بات ہے. رمضان سے پہلے جب بھی ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن رمضان میں ایسا کیا ہو جاتا ہے، جو ٹائم نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ سحری پر ہم اٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، پھر پورے دن بھوکے رہتے ہیں. پھر جب شام میں جب ہم افطاری کرتے ہیں، تب افطار کر کے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت اگر کوئی بھی روزے دار جو ہے شام کو دعا مانگتا ہے، اس کو میں خالی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کو میں ضرور قبول کروں گا. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بات ہے کہ بسما سیڈ اے بیوٹیفل تھنگ. مجھے یہ دماغ میں بات رہی کہ پہلے جب آپ نے کہا کہ صبح عام طور پہ ہم 11 مہینوں میں جب بھوک لگے، جب من کرے ہم کھانا کھاتے ہیں، جب پیاس لگے ہم پانی پیتے ہیں، لیکن اور جب مرضی ہوتی ہے تب ہی کھانا شانا کھاتے ہیں. لیکن رمضان میں ایسا ایک الگ سی فضا، ایک الگ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کے 3-4 بجے اٹھ کے کھانے کھانے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں بھوک نہیں ہوتی ہے، ہمیں مرضی نہیں ہوتی ہے، آنکھوں میں جو ہے وہ نیند ہوتی ہے، پھر بھی ہم اٹھ کے صبح سحری کھاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہے، یہ کس لیے ہم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے. جو بھی اللہ تعالیٰ کرنے کو کہا ہے وہی جو ہے ہم کرتے ہیں. بالکل، بہت خوبصورت بات ہے، ماشاء اللہ. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک الگ لذت ہے، الگ مٹھاس ہے، الگ ایک ہمیں سکون ملتا ہے کہ صبح ہم اٹھ کے جو ہے سحری کرتے ہیں، جبکہ ہمیں من نہیں ہوتا ہے، ہمیں بھوک نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. سو بسما، I would like to ask you کہ رمضان جو ہے do you know some benefits ایسے some benefits can you share with us some benefits of Ramadan؟ کیا آپ کو پتہ ہے کچھ؟ Yes sir, obviously I think there are twofold benefits. پہلا تو اسپریچول اور دوسرا فزیکل. اسپریچول یہ ہے کہ ہم پورے دن فاسٹ رکھتے ہیں، اس سے جو ہے ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب ملتے ہیں. اور پھر جو ہے ہمارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. اور جو ہے شیطان، وہ بھی اس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. اور جیسے کہ ہمیں کوئی رمضان میں گالی دے دے، ہمیں اس کو گالی دینے کے بجائے کہنا کہ ہمارا روزہ ہے. پھر اس کو وہی سمجھ آتے ہیں کہ میں نے غلط کہا، اس نے میرا بھی روزہ تھا، میں نے کیا کہہ دیا. اور پھر اس کو بھی سمجھ آتی ہے یہ کہ میرا بھی روزہ تھا، میں نے کیوں بول دیا، میرے کو اب کیا آخرت کے دن جو مجھے سزا ملے گی اس غلطی کی. تو ایک اور بڑی فضیلت ہے اس رمضان کی، اس مہینے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں وہ رات عطا کی ہے، ایک اسپیشل رات ہے ہمارے اس امت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے،
کہ جس کا نام شب قدر ہے، لیلۃ القدر جس کو ہم کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جو شخص روزے دار جو اس رات کو قیام کرے، بیٹھے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور معاف کر دیتا ہے، اور ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہ ہو، اور ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ایک بچے کی طرح ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، جو بالکل معصوم ہوتا ہے، جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو بہت ہی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی. اچھا، کچھ اور بینیفٹس ہیں آپ کو اس کے علاوہ؟ فزیکل بینیفٹس میرے خیال سے جو ہے سب سے پہلے جو ہماری باڈی ہے، ہم فاسٹ رکھنے سے جو ہماری باڈی کے اندر جو ہے ڈیڈ سیل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور نئی سیل گرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیڈ سیل کی وجہ سے ہمیں بہت سی بیماریوں کا سبب ہوتا ہے، جیسے کہ سب سے بڑی بیماری کینسر. اس سے جو ہے ڈیڈ سیل سے جو ہے بیماری جو ہے کینسر جو ہے اس سے وہ پیدا بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی رمضان. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں، روزہ رکھیں، اچھی جو ہے بالکل جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہے اس طریقے سے اس مہینے کے روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو توفیق دے اور اپنی کرم اور رحمتوں سے نوازے. So Bisma, now I would like to move on to the next question. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ بچے ایگزامز دینے جاتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، یہ چیز وہ چیز، اور مارکس کی تو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. کیا مارکس پہ فوکس کرنا، اس کی اتنی ٹینشن لینا، کیا یہ اچھی بات ہے؟ یا اگر جو بچے ٹینشن لیتے ہیں اس کو ہینڈل کرنا، مطلب کیا سولوشن ہو سکتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کا؟ کیسے ہینڈل کرے اس کو ایگزام کے پریشر؟ سب سے پہلے جو ہے مارکس بھی امپورٹنٹ ہے. مارکس امپورٹنٹ نہ اور اس فیز میں زیادہ جو ہے امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمیں اچھی طریقے سے یہ جو ہے ہم نے جو یاد کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے اچھے مارکس لا سکتے ہیں. اوکے، سو انڈرسٹینڈنگ از دا پرائمری گول. انڈرسٹینڈنگ پرائمری گول ہونا چاہیے، صرف مارکس کے پیچھے نہیں. ہاں، مارکس امپورٹنٹ ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اچھا، اس میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑا سا ایک اور موڑ لیتے ہیں کہ ناؤ ڈیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فون ایڈکشن کی کمپلینٹس آتی ہیں ہمیں پیرنٹس سے، باقی لوگوں سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یا نیوز میں آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اسکول میں پیرنٹس کی کمپلینٹس آتی رہتی ہیں کہ بچے جو ہے وہ زیادہ اوور یوز کرتے ہیں فون کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں؟ what should be the role of parents in managing this? First of all, I would like to request all the parents کہ don't use phone in front of your child. کیونکہ بچے بھی اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. اگر وہ بڑے جو ہے اپنے بچوں کے سامنے فون یوز کرتے ہیں، بچے بھی اسی میں وہ خوشی آنے لگتی ہے اور وہ اگین اینڈ اگین اس خوشی کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے اگر ہم زیادہ ایک چیز میں جو خوشی ملتے ہیں اس کی وجہ سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا نام جو ہے ڈوپامین ہوتا ہے. اگر ہمیں کسی بھی چیز میں خوشی ملتی ہے پھر اس کی وجہ سے ہمارا ہارمون جو ریلیز ہوتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی اور چیز میں خوش کر سکیں، لائک کامیڈی بکس اینڈ اینی تھنگ ایلس دیٹ از گڈ فار دیئر چلڈرن. اوکے، کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ اور سجیسٹ کر سکتے ہو پیرنٹس کو بچوں کے لیے کہ وہ کیا اور کر سکتے ہیں اپنے بچے کو فون سے دور رکھنے کے لیے؟ جو چھوٹے بچے عام طور پہ، کیونکہ ان کی آئیز جو ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، لائٹس سینسٹیو ہوتی ہیں، تو کچھ اور سجیسٹ کر سکتے ہیں ہمارے پیرنٹس کو؟ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کسی اور کوئی اور ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، یعنی کہ کامیڈی بکس، پکچرس، ٹوائز وغیرہ. اس سے جو ہے وہ ان کے بچے جو ہے خوش ہو جاتے ہیں گیمز وغیرہ میں. اوکے، سو پیرنٹس، اٹ از آور ریکویسٹ، it is a humble request from Danish Public School, Faksu, from our school
کہ بچوں کو جتنا ہو سکے فون وغیرہ سے دور رکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, ہارمفل ثابت ہو سکتا ہے. جتنا آپ ان کو دور رکھو گے, کوشش کرو, سب سے پہلے کوشش کرو, جیسے بسما نے بہت اچھی بات کی, سب سے پہلے بچوں کے سامنے فون یوز نہ کریں, کیونکہ بچے آپ سے سیکھیں گے, ہم سے سیکھیں گے. ہم بچوں کے سامنے فون یوز کریں گے تو ہم سے وہ سیکھیں گے, ہمارے ماں باپ, بھائی بہن, چاچا چاچی, یہ سب جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے. کیونکہ بچے جو ہے وہ آپ کو امیٹیٹ کرتے ہیں, آپ سے سیکھتے ہیں, آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو دور رکھیں ان چیزوں سے. یہ نہیں کہ ان کو مارے پیٹے, بلکہ پیار سے, جیسا آپ کرو گے ویسا وہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. سو بسما, اب میں کچھ اور چیزیں, یہیں بچوں سے مجھے یاد آیا کہ کلاس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں عام طور پہ who don't express themselves, who hesitate to answer what the teacher asked them. جو بھی, even if they know the answer and even if they know the best answer, they don't come forward, they don't express themselves, وہ hesitate کرتے ہیں. تو what could be the reason کہ وہ express نہیں کر پاتے ہیں اپنے آپ کو؟ Those students who don't express themselves, they hesitate because they think that we say something wrong. Okay, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ What can we do as a teacher? As a teacher ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپریسو بنائیں؟ What should we do to make them come forward and make them express themselves? سب سے پہلے جو ہے ٹیچر کا رول ہی ہوتا ہے, جب کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے آگے نہ آتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے, آنسر پتہ بھی ہے, لیکن وہ بول نہیں پاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ ہم کچھ غلط بول دیں گے, اور ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بولے کہ ہم جو ہے اسی کام کے لیے ہوتے ہیں, اگر آپ کچھ غلط بھی بول دیں تو ہم اسی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح کریں. اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے پہلے جو ہے بچے جو ہے وہ بیک بینچرس پیچھے بیٹھتے, اور اکثر جو ہے جو بچے پیچھے بیٹھتے ان کو زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور ٹیچرس جو ہے ان کو بولیں کہ آپ فرنٹ پہ آئیں, اور جو بھی بچے جو ہے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے آگے, ان کو زیادہ سے زیادہ دن بہ دن جو ہے ان کے پریزنٹیشن دی جائے اور ایوارڈ دی جائے تاکہ وہ جو ہے انکریج ہو جائیں. Okay, so Bisma actually is trying to say that we should encourage them with incentives, awards. We should incentivize them. ہم ان کو awards, ان کو آگے لا کے presentation دلوا کے ان کو encourage کر سکتے ہیں. It is a very beautiful thing Bisma said. So Bisma said. So Bisma, تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے. تو جو بچے hesitate کرتے ہیں ان کو چاہیے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ غلط بولیں گے تو there is no harm in saying wrong things. اگر آپ یہ جانتے ہو کہ آپ نہیں جانتے تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ پروگریس کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ اپنی جگہ پہ یہ کہو گے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے تو آپ سیکھو گے نہیں کچھ نیا. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو آپ سیکھنے کی کوشش کرو گے. آپ کو غلط ہوتا ہے تو آپ نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرو گے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے اب تھوڑا سا, یہ تو ہو گیا بہت جو ہے ہم کہیں گے سیریس کچھ سوال تھے یہ. اب میں کچھ فنی یا میں کہوں گا کچھ ہیومرس چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو کبھی کلاس میں نیند پڑی ہے کبھی کلاس کے ٹائم پہ؟ نیند تو نہیں پڑی ہے, لیکن نیند جو ہے بہت آتی ہے, تو خاص کر کے گرمیوں میں, خاص کر کے گرمیوں اور میتھ کی کلاس میں. کیا آپ نے کبھی کلاس میں جو ہے پرینک کیا ہے ٹیچرز کے ساتھ یا اپنے فرینڈس میٹس کے ساتھ, کلاس میٹس کے ساتھ؟ کیا آپ نے کبھی وہ پرینک کرنے کی کوشش کی ہے کچھ؟ نو سر, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. اوکے, اچھا, کچھ اور چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جیسا کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹیچرس ہوتے ہیں ایسا جو کچھ اسپیشل, جن کے اندر کچھ اسپیشل کوئرکس ہوتے ہیں, کچھ ایسے کیریکٹرس ہوتے ہیں جو کرتے رہتے ہیں عام طور پہ. تو کیا آپ کو آپ کے اپنے اسکول میں کسی ٹیچر کی کوئی چیز ایسا کچھ ریکال کر سکتے ہو کہ کوئی ٹیچر ریپیٹڈلی ایسے کرتا ہے, عام طور پہ کرتا رہتا ہے یہ چیز؟ کلاس روم میں سر آ کے کچھ کہہ دیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, کچھ کیپچر ورڈس ہوتے ہیں, کچھ کیپچر فریزز ہوتے ہیں جو عام طور پہ ٹیچرس یا تو بولتے ہیں یا تو کچھ کرتے ہیں, ان کا کچھ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, وہ کوئی ایکشن
कुछ quirks, some captcha phrases use करते हैं? सर ज़्यादा तो कुछ याद नहीं है, लेकिन जो हमारे चेयरमैन सर हैं वो जब भी मैं बचपन से यहाँ पर पढ़ती हूँ, वो जब भी बच्चे ज़्यादा शोर करते हैं वो सिर्फ काउंट करते हैं 1 2। जो भी कोई भी बच्चा जैसे हो वैसे, कोई खाना खा रहा हो, कोई पानी पी रहा हो, कोई खेल रहा हो, जैसे ही जावेद सर जो है काउंट करते हैं 1 और 2, बस वो सारे बच्चे जो है स्टैचू हो जाते हैं, एकदम एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। 3 तो उन्हें कभी पढ़ा नहीं है, सिर्फ 1 2 बस, वो सारे बच्चे शांत। Okay, good. और दूसरा, जैसे कि आप हो, अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, वो आप जो है अपने हाथ जो है बाकी टीचर से ज़्यादा मूव करते हैं। और हाँ, एक फीमेल टीचर अक्षम है, वो जो है लास्ट पर जब भी वो कोई लेक्चर जो है ख़त्म कर लेती है, वो लास्ट में ज़रूर पूछती है कि एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। Okay, so Bisma, I would like to move towards the conclusion of this podcast. मैं अब आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं nowadays, हम ये देख सकते हैं कि it is evident that our society is lacking respect. बिहेवियर बहुत ज़्यादा जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल होता जा रहा है towards parents, towards elders and towards teachers. आमतौर पर हम देखते हैं कि एक ज़माना होता था कि टीचर को अगर कहीं रास्ते से निकलते हुए देखा करते थे तो बच्चे डरते इन द सेंस कि टीचर की रिस्पेक्ट भी होती थी और डर भी था। वो घर में चला जाता था, दूर चला जाता था वहाँ से, ताकि टीचर उसको देख ना ले। ठीक है, तो लेकिन आजकल वो रिस्पेक्ट या पेरेंट्स के लिए towards parents, towards teachers, towards elders, it is seen that element of respect is missing nowadays. So इसके बारे में आपका क्या कहना है? What is your thought on this? सबसे पहले जो है बुक्स पढ़ना जो है एजुकेशन का नाम नहीं, और ये रेस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट पेरेंट की करना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है एक बच्चे की ज़िंदगी में। और आजकल जो है सोसाइटी में, कई सोसाइटीज़ में जो है बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करते हैं, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं, और डिसरेस्पेक्ट, कोई पढ़े अपने पेरेंट्स को क्या क्या बोल देता है। और जैसे कि कोई जो है टीचर्स निकलते हैं कहीं पर भी, और अगर उनको कोई बच्चा देख लेता है, उनको चाहिए कि वो सलाम करे, हाल चाल पूछे। इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? अगर मतलब ठीक है, अगर सोसाइटी में बच्चों में पेरेंट्स के लिए ओबीडियंस कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है, व्हाट आर दोज इफेक्टिव मेजर्स, स्टेप्स, वेज by which we can revive the respect and obedience towards parents or teachers? हम क्या कर सकते हैं सर? पेरेंट्स का रोल क्या है उसमें? पेरेंट्स क्या कर सकता है घर में बच्चे के साथ? सबसे पहले अपने बच्चों को टाइम देना, और उनको जो है अच्छी एक्टिविटीज़ सिखाना। और सबसे बड़ी बात ये जो है फ़ोन जो है, उसमें जो बच्चे जो कुछ भी देखते हैं उनको वो माइंड में बैठ जाता है, और उन पेरेंट्स को चाहिए कि वो जो है उनको फ़ोन ना दे, और फ़ोन के बजाय कुछ भी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, और साथ मिलकर बैठे। उसकी वजह से जो है जो भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दे सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड माई स्कूल, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर अपने असरात को एक्सप्रेस करने के लिए, और मैं अपने स्कूल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसने मुझे आज इस पॉडकास्ट में बैठने का मौका दिया। Okay, thank you. So it was Bisma Anjum, student of class 10 of Danish Public High School, Faksu, who was with us today, interacted with us, had a very beautiful and meaningful conversation, and we had a great podcast here. Let's wish her a very bright and prosperous future ahead. It was the beginning, and we are going to have some great podcasts. We are going to have some beautiful and some great minds with us in the near future. Till then, wish you good luck and Eid Mubarak.